इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन मोहतरम, मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ आपकी खिदमत में महव गुफ्तगू हूँ। मुहर्रमुल हराम का ये मुक़द्दस मुतहहर अज़मतों वाला महीना और इसका पहला आशरा चल रहा है। इसमें मुहर्रमुल हराम एक ऐसा महीना है, इस्लाम से माक़बल भी इसकी इज़्ज़तें, इसका एहतराम और इसकी बरकतें हर उम्मत ने समेटी और हर उम्मत को इज़्ज़त इस महीने में एक ख़ास कहानी, एक ख़ास रोल और एक ख़ास पैगाम हर उम्मत का इस महीने के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारी उम्मत में जब भी मुहर्रमुल हराम का नाम आए और उसके साथ जिगर गोशाए बतूल अलीउल मुर्तज़ा के खून का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा और सय्यदुश शुहदा सिब्त रसूल नवासा रसूल इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़हन में तज़करा ना आए, ये किसी मुसलमान से ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि जब भी मुहर्रमुल हराम का नाम आएगा, उनका तज़करा, उनकी क़ुरबानियाँ और उनके जो पैगाम है और ख़ूबसूरत उनकी ज़िंदगी का जो उन्वान है, वो हमारे सामने रोज़ रोशन की तरह आया हो जाता है और उसमें सबक और कहानी हमारे सामने आ जाती है। और वो ज़ख़म जो कहीं मुंदमिल होना चाह रहे होते हैं, वो दोबारा से रिसना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी दास्तान जिसको जब भी सुना जाए, एक ऐसी दास्तान जिसको जब भी बयान किया जाए, दिल दोबारा खून के आंसू रोता है कि ये इतने बड़े लोग और इतने बड़ी हस्तियाँ इस्लाम के नाम पर और क़ुरान की हिफाजत के लिए नबी के दीन का वो जो गुंचा और वो जो गुलिस्तान उन्होंने खून और अपनी मेहनतों से सैराब किया था, उसको कैसे पाया तकमील तक पहुँचा के गए हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज हम उनका तज़करा करना हमारे ईमान का हिस्सा है, उनका नाम लेना हमारे ईमान का हिस्सा है। ये ऐसी शख्सियत हैं कि इनकी विलादत से माक़बल ही इनके तज़किरे दुनिया में शुरू हो जाते हैं और इनकी शहादत से माक़बल भी इनके तज़किरे लोगों तक पहुँच जाते हैं। विलादत से माक़बल एक सहाबियाँ हैं उम्मे फ़ज़ल बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये वो कहती हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा, ख्वाब बड़ा अजीब था। मैं अल्लाह के नबी की दरबार में हाज़िर हुई और कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अजीब ख्वाब देखा है और ख्वाब ये है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कटा है और मेरी गोद में आके गिर गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तूने तो बड़ी खैर देखी है, तूने तो बड़ी अज़मत की चीज़ देखी है। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या अज़मत की चीज़ है? फरमाया, अन करीब अल्लाह फ़ातिमा को एक बेटा अता फरमाएगा और उस बेटे को तू अपनी गोद में लेगी। विलादत से क़बल ही बशारतें शुरू हो जाती हैं, विलादत से क़बल ही तज़किरे शुरू हो जाते हैं। चुनांचे ऐसा ही हुआ। 4 हिजरी शबानुल मुअज़्ज़म का महीना, ये जिगर गोशाए रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा सिब्त रसूल और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूल है दुनिया में, वो तशरीफ़ लाते हैं दुनिया में। नाम रखने की बारी आती है तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि मैंने नाम रखा, एक का नाम रखा मैंने जाफ़र नाम रखा, एक का नाम मैंने हमज़ा रखा। कुछ अरसे बाद अल्लाह के नबी मेरे घर तशरीफ़ लाए और कहा, मुझे इन दोनों नवासों के नाम बदलने का हुक्म दिया गया है। मैं, या रसूल अल्लाह, क्या हुक्म है? तो फरमाया, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। इसी तरह एक रिवायत में आता है कि फरमाया कि मुझे अपने नवासों का नाम हारून अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे उनके नाम पर रखने का हुक्म है। एक का नाम शब्बीर रखूँगा, एक का नाम शब्बर रखूँगा। ये उनके नामों की अल्लाह की तरफ से मुतय्यन हो रहे हैं। आसमान से जिनका नाम का इंतखाब होता है उन्हें आले रसूल कहते हैं, उन्हें फ़र्ज़ंदे बतूल कहते हैं। ये बहुत
خوبصورت ہمارے پاس ایک سمجھنے کا اور اپنی محبتوں کو دوبارہ سے پروان چڑھانے کا ذریعہ ہیں آل رسول۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات ہے، یہ مقامی رضا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا حضرت حسین، ذات حسین، مقام رضا۔ مقام رضا، ذات حسین، حسین ہی مقام رضا ہے اور مقام رضا ذات حسین ہے۔ یعنی جس نے حسین کو پا لیا اس نے رضا کو پا لیا، اور جس نے رضا کو پانا ہے اس کے لیے حسین لازم ہے۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک رہے گا، ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کیسے رضا کے اللہ کے نبی کی زبان سے احکامات جاری ہوئے۔ ارے جس نے حسین کو راضی کیا وہ رضا کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ رضا یہ کائنات کا سب سے اونچا مقام ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو جو سب سے آخر میں درجہ ملے گا، اللہ فرمائیں گے جنتیوں مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب جنتی اپنے بساط کے مطابق اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنے خیالات کے مطابق اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ارے اور مانگو، ابھی تو تم نے کچھ بھی نہیں مانگا۔ وہ علماء کرام کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں، اللہ کا حکم ہے مانگو، وہ ان کو بتائیں گے یہ مانگو اللہ سے، یوں مانگو اللہ سے، وہ مانگیں گے۔ اللہ کہیں گے میرے بندو ابھی تو تم نے اپنی شان کے مطابق بھی نہیں مانگا، میری شان کے مطابق کب مانگو؟ تو لوگ کہیں گے اللہ آپ ہی بتائیں ہم آپ سے کیا مانگیں، وہ کون سی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے مانگیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے بعد میں تم سب سے ہمیشہ کے لیے رضا کا اعلان کرتا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ رضا یہ جنت کا سب سے آخری مقام ہے۔ مقام رضا جنت کا سب سے آخری مقام، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کیا الفاظ نکلے؟ مقام رضا ذات حسین ہے۔ مقام رضا ذات حسین، یہ دو تعبیریں ہیں، یہ دو باتیں ہیں، معنی و مفہوم ایک ہے۔ اللہ نے رضا کے بارے میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں میری رضا چاہیے تو اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا ہے فاتبعونی، لوگوں میری اتباع کرنی پڑے گی، میری نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اور حضور کے نقش قدم کو اگر سمیٹا جائے، اگر ان کی ساری زندگی کو دو چند الفاظ میں بیان کیا جائے تو فرمایا میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے، اللہ کا احکامات ہیں، اور دوسری میری آل رسول ہیں، وعطرتی، اور میری آل ہے۔ مقام رضا جس کو ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے رضا کا مقام ملے، مجھے رضا کا سرٹیفکیٹ ملے۔ مقام رضا ذات حسین ہے، مقام رضا ذات حسین ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، کیسے ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو مقام رضا چاہیے تو وہ حسین کو راضی رکھے، اگر کسی کو مقام رضا چاہیے وہ اس کے مزاج کا خیال رکھے، وہ ان دونوں نواسوں کو خوش رکھے۔ بہت زیادہ مواقع پر یہ بار بار احادیث میں ہمیں سننا پڑا، ہم دیکھتے ہیں، ہماری روح تازہ ہوتی ہے۔ کیسے بار بار کہہ رہے ہیں مقام رضا چاہیے تو ذات حسین کو لازم پکڑیں۔ کیا فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ ان سے محبت کرے۔ اللہ کی رضا نبی کی رضا میں، اور نبی کی رضا آل رسول کی رضا میں، اللہ کی رضا محبوب کی رضا میں، اور محبوب کی رضا نواسہ رسول کی رضا میں۔ اور بہت زیادہ احادیث میں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں بچپن میں کھیل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب، آپ کے جانثار وفادار
शागिर्द, आपके मुत्तबईन वो साथ चल रहे हैं। रस्ते में देखा जिगर गोशाए बतूल खेल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, उनको मोहब्बत से उठाना चाहा, पकड़ना चाहा। वो बचपन था, कभी गली की दाईं तरफ होते, कभी गली के बाईं तरफ होते, और वो जिस तरफ होते जा रहे थे अल्लाह के नबी भी वैसे ही उनको पकड़ने के लिए इतना बड़ा नबी मकाम व मर्तबा हुसैन के साथ खेल रहे हैं। और जब उनको पकड़ लिया और अपने शफ़क़त वाले हाथों से एक हाथ थोड़ी मुबारक के नीचे रखा, दूसरा हाथ गर्दन पे रखा और इनको बोसा दिया। और बोसा देने के बाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। और आगे फरमाया कि अल्लाह की रज़ा अगर चाहिए तो आगे फरमाया कि जो हुसैन को राज़ी रखेगा मैं भी उससे राज़ी हूँ, और जो हुसैन को नाराज़ करेगा मैं भी उससे नाराज़ हूँ। ये दसियों बार वाक़यात हमारे सामने आते हैं। हम हर वाक़े पे रुकते हैं, हम हर वाक़े को इस नज़र से देखते हैं कि मकाम रज़ा ज़ात हुसैन है, मकाम रज़ा ज़ात हुसैन है। नाज़रीन मोहतरम, हर इंसान बेहतरी की कोशिश कर रहा है, हर इंसान हर रोज़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दीन को साथ लिए बग़ैर कोई इंसान तरक्की कर जाए ये नामुमकिन है। और दीन की बुनियाद और दीन का मंशूर, दीन का दस्तूर और दीन की हिफाजत अगर कोई करता हुआ नज़र आता है, और वो आखिरी सतह जहाँ पे दीन की क़ुरबानियों की इंतहा होती है, वो हज़रत हुसैन सलामुल्लाहि अलैहि की शहादत है। जो दास्तान इस्माईल अलैहिस्सलाम से चली थी वो यहाँ आकर मुतशक्किल हुई। सब की क़ुरबानियाँ, अब नबी ख़ुद शहादत के मतलूब हैं, नबी ख़ुद शहादत की दुआएं कर रहे हैं। मेरा दिल चाहता है मैं शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। ये ख्वाहिश अगर कबूल होती है तो वो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सूरत में अल्लाह के नबी की यह ख्वाहिश कबूल होती है। यानी मुसलमानों का, इस उम्मत का मुहर्रम के साथ जो मजबूत रिश्ता हुआ वो हज़रत हुसैन की बरकत से, इनकी क़ुरबानी से हुआ। अल्लाह के नबी की कई दुआएं जो मकबूल हुईं, जो मंजूर हुईं, वो हज़रत हुसैन की शक्ल में हुईं। अल्लाह के नबी की कई पेशन गोइयाँ जो मुतशक्किल हुईं, जिन्होंने उम्मत के सामने वजूद बख्श, जो सामने वजूद में सामने आई, वो हज़रत हुसैन की शक्ल में सामने आई। मकाम रज़ा ज़ात हुसैन है आज का हमारा ये टॉपिक है। हम इसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, दोबारा हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। हम बात कर रहे थे मकाम रज़ा ज़ात हुसैन है, और इस पे हर मुसलमान को उनका अक़ीदा है, नज़रिया है कि हुसैन जिसके साथ हैं नबी उसके साथ हैं, नबी जिसके साथ है खुदा उसके साथ है। और ये हर मुसलमान का जज्बा है। मोती ने दिल से पूछा बता कि क्या हुसैन है। मोती ने, इंसान एक अपनी जज्बात को इजहार करते हुए कह रहे, मोती ने दिल से पूछा है बता कि क्या हुसैन है। धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है, बहुत बड़ा हुसैन है। और अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, है इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है। मकाम रज़ा ज़ात हुसैन, हम इस पे बात कर रहे थे, और हर मुसलमान का बड़ी ख़ूबसूरती से इसका अक़ीदा
اور اپنے دلوں میں ہر طرف جب بھی محرم آتا ہے ہر مسلمان کے دل میں دوبارہ سے وہ جو ہماری دنیا کی مصروفیات، دنیا کی مادیت پرستی کی وجہ سے وہ جو جذبات میں اوس پڑ جاتی ہے، وہ جذبات میں کچھ ایسے ہمارے غبار آلود ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ سے نتھر جاتا ہے چند آنسوؤں کی برکت سے، چند دل کے ہولوں کی برکت سے۔ وہ جو ہوک اٹھتی ہے، ارے ایسا کیوں ہوا، ارے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنی بڑی شخصیت، اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک، یہ افسوسناک واقعہ، یہ حادثہ، یہ درد بری داستان، جس کو پاداش اور جس کا سسکتا ہوا آنسو ہمیشہ کے لیے امت اس کو درد اور ٹھیسیں محسوس کرتی رہے گی۔ یہ ہر مسلمان اس چیز کو سمجھتا ہے۔ مقام رضا ذات حسین، جس کو یہ سمجھ آیا، اس نے آگے بڑھ کر اپنی ذات کو بھول کر، اپنے مقام کو بھول کر حسین کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنا سردار بنایا، چاہے وہ عمر میں چھوٹے تھے۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد سے نکلے ہیں، ساتھ فاتح خیبر بھی ہیں، ساتھ شیر خدا بھی ہیں، چل رہے ہیں، دیکھا آگے سے حضرت حسین اور حضرت حسن یہ دونوں کریمین کھیل رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، چوما اور ایک عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ کہا بیٹا علی کا ہے، لگتا حضور پہ ہے، شکل و شباہت تو حضور پہ ہے، یہ تو بالکل حضور جیسا ہے، اس کا چہرہ مہرہ تو حضور جیسا ہے۔ اور جب بھی اصحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اپنے دل کو تسکین پہنچانی ہوتی تھی تو ان دونوں نواسوں کی زیارت کرتے تھے، ان کے دلوں کو تسکین ملتی تھی، کیونکہ ان کا جو چہرہ تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، اور جب یہ دونوں مل کے کھڑے ہوتے تھے تو حضور کی شباہت ان میں جھلکتی تھی۔ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت یہاں پہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، پنجابی کا شاعر ہے، مقام رضا کو بیان کر رہا ہے، ذات حسین کی طرف لوگوں کو لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اور پرانوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جب ان کو حضور کی ذات کو دیکھنا ہوتا تھا تو ذات حسین کو دیکھتے تھے، حسن مجتبیٰ کو دیکھتے تھے، اور کیسے کہتا ہے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی، جوڑی یعنی حسن اور حسین، جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی، تصویر نبی دی بن دی، جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی، تصویر نبی دی بن دی، یہ ویکھو کنڈ لا کے جے نونا دی، یعنی ان کے جو نون ہے آخر میں، ویکھو کنڈ لا کے جے نونا دی، تنویر نبی دی بن دیے۔ اور کہتے جتے تیک نبی دی، جتے تیک خدا دی خلقت ہے، اتھے تیک اس جگہ تک نبی کی رحمت ہے، جتے تیک خدا دی خلقت ہے، اتھے تیک نبی دی رحمت ہے، پھر ماک پہ کے دس دے تو کتنی جاگیر نبی دی بن دیے۔ اور آخر عجیب جملہ کہتا ہے کردار بھی نانے ورگائے، اظہار بھی نانے ورگائے۔ میں نے عرض کیا جب بھی کسی کا حضور کو دیکھنے کی جذبہ پیدا ہوتا تھا تو ان دونوں لاڈلوں کو دیکھا کرتے تھے، کردار بھی نانے ورگائے، اظہار بھی نانے ورگائے، جے رل کے کھلومن دو میں بھرا، جے رل کے کھلومن دو میں بھرا، نظیر نبی دی لگ دیے۔ اور سیدہ کائنات کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، ماں پاک ختیجہ باپ نبی، ماں پاک ختیجہ باپ نبی، حسنین پتر حسنین شوہر علی۔ اور کہتے ہیں جس زاویے نال بھی ویکھ لو تطہیر نبی دی بن دیے۔ یہ بہت خوبصورت پیغام ہے۔ اور آخر میں کربلا کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، طیبہ تو لے کر کربل تائیں، کربل تو لے کے شام تائیں،
طیبہ تو لے کے کربل تائیں، کربل تو لے کے شام تائیں، اے سارا سفر زینب دا تشہیر نبی دی بنتی ہے۔ ذات حسین مقام رضا، مقام رضا ذات حسین۔ ہم اس پہ بات کر رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، وہ اپنے مرتبوں کو بھول کر، وہ اپنے عہدوں کو بھول کر، وہ جھک کر ان کو سلام کرتے تھے، وہ ان کی ہر طرح سے رعایت کرتے تھے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے۔ عبداللہ بن عمر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ایک دفعہ بچے تھے تو شہزادوں کے ساتھ ان کی کوئی بات میں انبن ہو گئی تو کہہ دیا، ارے تم ہمارے غلام ہی کے تو بیٹے ہو۔ عبداللہ بن عمر بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے والد 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، ابا جی آپ غلام ہیں؟ وہ پتہ ہے حسین کیا کہہ رہے ہیں، ارے تم تو ہمارے غلام ہی کے بیٹے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے اور فرط جذبات میں کہنے لگے، بیٹا عبداللہ آج تو بڑا کام ہو گیا، ذرا جاؤ حسین سے کہو یہ جو تم نے جملہ زبان سے کہا ہے ہمیں لکھ کر دے سکتے ہو؟ ارے ہمیں یہ لکھ کر دے دو۔ ارے کیا کرنا ہے؟ قیامت کے دن ہم اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہوگا، ہم یہ کہیں گے کہ مقام رضا ذات حسین کا ایسا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، یہ دیکھ لیں ہمیں اپنے عملوں پر اعتماد نہیں ہے، حسین ہم سے راضی تھا، اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ مقام رضا ذات حسین، جس سے حسین راضی۔ ابھی اتنے بڑے آدمی ہیں، اپنی شخصیت کو، اپنے مرتبے کو ایک طرف رکھ کر حسین کو راضی کر رہے ہیں، کیونکہ مقام یہ رضا جو ہے یہ ملتا ہی حسین سے۔ اور اسی طرح ہوا جب مال غنیمت کو اور جب وظائف مقرر کیے جاتے تھے تو بدری صحابہ کا ایک مقام ہے اسلام میں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو چھوٹے بچے تھے جو بدر میں شامل نہیں ہوتے یا ان کے بعد والوں کو اتنا وظیفہ نہیں دیتے تھے، 500 دینار یا درہم یہ طے ہوتا تھا بدری صحابہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات دل میں راسخ تھی کہ ذات حسین راضی ہے تو مقام رضا ملے گا۔ آگے بڑھے، جو وظیفہ بدری صحابہ کے لیے متعین کیا وہی ان کے لیے متعین کیا۔ اپنا ہی بیٹا بولا، ابا جی یہ کیا ہوا، ایسے کیسے ہو گیا؟ آپ نے ان کو جو وظائف دیے وہ تو جب بدر ہوا تب تو یہ بالکل جی ان میں سے تو حضرت حسین تو پیدا ہی 4 ہجری میں ہوئے، یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اور مجھے بھی آپ نے اگنور کر دیا، آپ نے میرا خیال بھی نہیں کیا۔ جب یہ دنیا میں بھی آئے بھی نہیں تھے، جب ان سے دنیا رونق افزوں بھی نہیں ہوئی تھی، تب بھی ہم حضور کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتے تھے۔ آپ نے میرا وظیفہ بھی ان نوجوانوں سے، ان سرداروں سے، ان جگر گوشہ بطول سے کم رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی جانتے تھے مقام رضا ذات حسین ہے۔ فرمایا، عبداللہ تو بتا تیری ماں حسین کی ماں جیسی ہو سکتی ہے؟ ارے تو بتا تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بتا تیرا نانا حسین کے نانے جیسا ہو سکتا ہے؟ اور تیری نانی حسین کے نانی جیسی ہو سکتی؟ جب نہیں ہو سکتی تو مجھے ان کو راضی کرنے دے، مجھے ان کی دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے دے، کیونکہ یہ راضی ہوئے تو مجھے بھی اللہ کے ہاں مقام رضا ملے گی۔ یہ جذبات تھے ان لوگوں کے، کیونکہ ان کو یہ بات حضور کے کہنے سے بار بار دل میں راسخ کر چکی تھی کہ جس سے حسین راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی۔ یہ مقام رضا ذات حسین کی ہمیں ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں ایک دفعہ دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے کندھوں پہ سوار کیا ہوا ہے اور کہہ دیا فرط جذبات میں حضرت حسین سے، حسن سے، ارے تمہارے کیا کہنے، ارے تمہارے کیا نصیب ہیں، تمہیں دوشائے رسول مل گئے، تمہیں حضور کے کندھے ملے، تمہیں حضور کے کندھے ملے، ان پہ سوار ہو، نعم المرکبکما، کیا تمہاری سواری ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو
مقام رضا ذات حسین سمجھاتے ہوئے فرمایا عمر تو سواری کو دیکھ رہا ہے، ارے سوار بھی تو بڑے شاہ سوار ہیں، ارے سوار بھی تو بڑے بلند پایا مقام ہیں، ارے سوار بھی تو وہ ہیں کہ جو ان کو راضی کر گیا میں ان سے راضی ہو کے۔ اس طرح کے ہمیں سینکڑوں ہزاروں اور کئی واقعات ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں ملتے ہیں جس میں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کرنے کی آخر کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ گلی سے گزر رہے تھے اپنے گھر کے قریب سے، تو ان کریمین میں سے کسی ایک کے رونے کی آواز آئی، فوراً گھر پہنچے، کہا فاطمہ حسین کو مت رونے دیا کرو، حسین کو مت رونے دیا کرو۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا حسین روتا ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی، ارے حسین کو رلانے والے مجھے تکلیف دیتے ہیں، حسین کو تکلیف دینے والے میرے جگر کو تکلیف دیتے ہیں، حسین کو مت رونے دیا کرو، اس کا خیال رکھنا، اس کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ نکلے۔ اور فرماتے ہیں پہلے تو کبھی میں ڈانٹ لیتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے مجھے آ کر کہا کہ جس سے حسین راضی اس سے میں راضی، تو اس کے بعد میں نے کبھی ان کو ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ میں نے کبھی اپنی ماں ہونے کے باوجود، سیدہ کائنات ہونے کے باوجود، جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کے باوجود فرما رہی ہیں میں نے بھی کبھی نہیں ڈانٹا ان کو۔ کیا پیغام دے کر کے، کیا خوبصورت ہمیں اصول دے کر کے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں اپنی ساری قربان، اپنی ساری زندگی پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایک چیز چاہیے جو نبی بے نیاز مالک کی طرف سے بے نیاز نبی بن کر آئے، جس نے دنیا کی کبھی لالچ نہیں کی، اللہ سے بھی کبھی دنیا نہیں مانگی، جی وہ نبی مجھ سے اور آپ سے، امت سے ایک چیز کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجر، نہیں اجر چاہیے۔ مجھے ستایا گیا میں خاموش ہوں، میری بیٹیوں کو دین کے نام پر ان کی طلاقیں ہوئیں میں خاموش رہا، میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ مجھے طائف میں کئی میلوں تک دوڑا کے پتھر مارے گئے، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ مجھے مکہ سے اس سطح پہ مجبور کیا گیا کہ مجھے شہر چھوڑنا پڑا، میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ شیب ابی طالب میں مجھے 3 سال تک اور میرے خاندان کو پتے چبانے پڑے، بچے بھلکتے رہے بھوک سے، میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میرے ساتھ فقر و فاقہ میری اپنی اختیار کے ساتھ میرے ساتھ چلتا رہا، میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میری قوم ایک مطالبہ ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجر، اے میری قوم کوئی مطالبہ نہیں ہے، الا المودۃ فی القربہ، مجھے میرے رشتہ داروں کے بارے میں ٹھنڈک دینا، مجھے حسین کے بارے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، مجھے حسین کے بارے میں خوش رکھنا، مجھے حسن کے بارے میں خوش رکھنا، علی المرتضیٰ کے بارے میں خوش رکھنا، میری اولاد کا خیال رکھنا، ارے میری وجہ سے رکھنا، تمہیں کیا لگیا یہ کون ہے؟ اور یہاں پہ الفاظ ہیں مودت کے، محبت بھی ایک جذبہ ہے، مودت بھی ایک جذبہ ہے۔ محبت کہتے ہیں جو جذبہ دل سے ابھرے، دل سے نکلے اور دل ہی میں سما جائے، مودت کہتے ہیں ایسا جذبہ جو دل سے نکلے پورے بدن پہ چھا جائے، عقل پہ چھا جائے، سوار ہو جائے، ہر چیز کو پیچھے کر کے مودت۔ مودت اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جہاں ذکر کیا قرآن میں، وہاں مودت کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ تمہیں کوئی بھی دنیاوی ضرورت کا کوئی رشتہ نہ ہو، میری وجہ سے مودت کرنا، مودت کرنا۔ گویا کہہ گئے دوسرے الفاظ میں مقام رضا چاہیے تو ذات حسین کو لازم پکڑنا۔ یہ بڑا عجیب سا ایک ہمارے پاس فلسفہ ہے، اور اس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں، اور یہ وہ فلسفہ ہے۔ ہر نبی اللہ کی ایسی عبادت کر رہے ہیں، ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن چند جگہیں ہمیں بھی ایسی نظر آتی ہیں۔ نبی ایک طرف عبادت ہے اور ایک طرف حضرت حسین، اور یہ جو کریمین کی ذات ہے، یہ جو لال ہیں، یہ جو جوڑی ہے، یہ جو خوبصورت 2 پھول ہیں، ننھے منھے ہیں،
ان کی وجہ سے عبادت میں خلل آیا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، عبادتوں میں خلل اور عبادتوں میں ڈسٹربنگ تھوڑی سی دیکھی گئی ہے ہمیں حضور کی زندگی میں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اور فقہاء اور علماء جانتے ہیں جمعے کا خطبہ واجب ہے، سننا بھی واجب ہے اور اس کو پڑھنا بھی واجب ہے۔ جمعے کی چند شرائط ہیں، ان میں سے ایک خطبہ ہے، خطبہ واجب ہے۔ اور فرمایا خطبے کے دوران اگر کوئی تمہارے سامنے بات بھی کر رہا ہو تم زبان سے اس کو خاموش نہیں کروا سکتے۔ فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے بھی لغو کام کیا، اس نے بھی برا فعل کیا۔ اتنا سینسٹیو عبادت، اتنی سمجھداری والا معاملہ اور اتنا دیکھ بھال کر چلنے والا معاملہ، اب وہاں پہ خود کیا ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں ایک دروازہ کھلتا ہے جسے باب علی کہتے ہیں، جو حضرت علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ حضور منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جتنے بھی شاگرد اور تلامذہ تھے وہ نیچے بیٹھ کر بڑے انہماک سے سن رہے ہیں۔ اچانک خطبہ رک جاتا ہے، ارے یہ تو واجب خطبہ ہے، ارے یہ تو اس میں تو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ارے یہاں پہ تو کوئی لغو کام نہیں ہو سکتا۔ اٹھتے ہیں، نیچے اترتے ہیں اور جا کر دو ننھے بچوں کو اٹھا کر منبر پر لا کے اور کہتے ہیں اللہ نے سچ فرمایا تھا، اولاد یہ آزمائش ہے، مجھے ان کا گرنا پسند نہ آیا، مجھے ان کا گرنا دیکھا نہ گیا، میں خطبہ چھوڑ کر گیا اور ان کو اٹھا کر لایا، کیونکہ مقام رضا ذات حسین ہے۔ ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین محترم، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ واجب عبادتوں میں مقام رضا کا حاصل کرنے کے لیے ذات حسین کو کیسے راضی کیا گیا۔ عبادتوں میں، فرض عبادتوں میں مقام رضا کو حاصل کرنے کے لیے ذات حسین کی رضا کا کیسے خیال کیا گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، آپ سجدہ، جب بھی آپ نماز پڑھاتے تھے فرض نماز، تو جو ماقبل جب بھی آپ نماز پڑھاتے تھے تو مقتدیوں کا خیال آپ رکھتے تھے، اور فرمایا میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن کچھ ضرورت مند بھی پیچھے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی کام پہ نکلنا ہوتا ہے، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور میں لمبی نماز کا ارادہ کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں اس لیے مختصر کرتا ہوں کہیں اس کے ماں کے دل کو تکلیف نہ ہو اور بچہ روتا رہے۔ ایسے ہی ایک نماز ہو رہی تھی جس میں ساری رعایتیں رکھی جا رہی تھیں، جس میں امام کی اور مقتدیوں کا ہر طرح کے لحاظ رکھتے ہوئے ایک ہلکی نماز پڑھائی جا رہی تھی۔ اتنے میں وہ آئے جو کربلا کے شاہ سوار بنیں گے، وہ آئے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار بنیں گے، وہ آئے جو جگر گوشہ بطول ہیں، وہ آئے کہ جن کو اللہ کے نبی یوں سونگا کرتے تھے جیسے کسی پھول کو سونگتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ وہ آئے اور مسجد میں آتے ساتھ حضور سجدے میں اپنا سر اللہ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور ہلکی نماز کی وہی ترتیب چل رہی ہے جو عام نمازوں میں چلتی ہے۔ اتنے میں سیدنا حسین سوار ہو جاتے ہیں پشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سجدے میں ہیں، ترتیب کے خلاف ہو رہا ہے، معمول سے ہٹ کر اتنا لمبا سجدہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں یہ سمجھا یا تو کو وحی اتر رہی ہے، اور وحی کے دوران یوں ہی ہوتا تھا، کیفیات بدل جاتی تھیں، اور یا پھر اللہ کا حکم آ چکا ہے اور حضور اس دنیا سے پردہ فرمانے کی اس ترتیب میں، اس نزا کے عالم میں ہے شاید۔ اب یہ دو کشمکش چل رہی ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ہمت کی اور میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح،
آج یہ خلاف عادت واجب اور فرض نمازوں میں ایک ترتیب سے ہٹا کیوں گیا ہے؟ اس صحابی نے جب نظر اٹھائی تو اسے نظر آیا کہ مقام رضا کو حاصل کیا جا رہا ہے ذات حسین کو راضی کر کے، اور وہ یوں ہوا۔ حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار تھے، اور اللہ کے نبی اس وجہ سے نہیں اٹھ رہے تھے کہ کہیں حسین گر نہ جائے، حسین کو گرنے سے بچانا۔ بچپن سے یہ امت کو سبق دیا، امت حسین کو اس کا خیال رکھنا، الا المودۃ فی القربہ، اس کا خیال رکھنا، امت ان کا خیال رکھنا۔ واجب نمازوں میں، فرض نمازوں میں، عبادتوں میں ایسے ہمیں پیچ و خم دیکھنے پڑے جو عام تاریخ اس کی ان کے علاوہ مثال دینے سے قاصر ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، ان کے والد سے بھی محبت کرتا ہوں، ان کی والدہ سے بھی میری محبت ہے۔ مقام رضا ذات حسین امت کو سمجھایا جا رہا ہے، امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور فرمایا جن کی ان سے صلح ہے میری بھی ان سے صلح ہے، ان کی جن سے جنگ ہے میری بھی ان سے جنگ ہے۔ امت کو واضح فرق بتا دیا کہ بعد میں کسی نئی سوچ کی، نئی فکر کی اور نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ سرچ ہو چکی ہے، اس پہ دوبارہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ نئے عقائد گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں امت کو گمراہ کرنے کی دوبارہ سے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو چکا ہے کہ مقام رضا چاہیے تو ذات حسین لازم ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے جلیل القدر صحابی، سب سے زیادہ مرویات احادیث کا جو علم امت تک پہنچا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہین منت ہے۔ حضرت حسین کے پاؤں اپنے شملہ مبارک سے صاف کر رہے ہیں، اپنے شملے سے صاف کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا آپ اتنے بڑے آدمی اور یہ نوجوان؟ فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے تو فرمایا تم تو ان کو پاؤں زمین پر رکھنے ہی نہ دو۔ طبقات کبریٰ میں ہے، تم ان کو زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دو، کہ کتنی بڑی شخصیات ہیں، کتنی بڑی مقدسات ہیں یہ۔ اور پھر یوں ہوا اسی محرم الحرام میں وہ دن دیکھنا پڑا کہ مقام رضا کو بھی چھوڑا گیا اور ذات حسین کو بھی۔ وہ دن، وہ اس منظر کو کیسے بیان کیا جائے؟ اس منظر کو بیان کر کے شاید ہماری اپنی آخرت اس پہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ کیسے اس کو ہم بیان کریں، کیسے ان زخموں کو دوبارہ سے کوڑے دیں؟ کن لوگوں نے، وہ انسان تھے، کون تھے جن سے اس بڑی عظیم شخصیت، جس کے صحابہ پھونک پھونک کر ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، پاؤں صاف کر رہے ہیں، وظائف میں بڑھا رہے ہیں، ان سے اپنا غلام ہونا لکھوا رہے ہیں، نبی ان کے لیے اپنی ترتیب عبادت کو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ آج وہی حسین لوگوں کے سامنے، ارے کیا ہوا؟ جو نبی کی بات لے کر نکلا ہے تم نے چند مرتبوں کی وجہ سے اور چند گھٹیا عزتوں کی وجہ سے اس کے مرتبے کو چھوڑ دیا۔ تمہیں مقام رضا نہیں چاہیے؟ تم کس دین کو لے کے چل رہے ہو؟ تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تم کون سے اسی نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہو؟ کیسے پڑھ لیتے ہو؟ یہ جرم کیسے کر لیا تم نے؟ تمہیں مقام رضا نہیں چاہیے؟ تم نے کیسے ذات حسین کو چھوڑ کر اپنی آخرت کو بہتر، اور تم اللہ اکبر، حضرت حسین اپنا تعارف کروا رہے ہیں کربلا کے میدان میں۔ ارے تم مجھے نہیں جانتے؟ اگر نہیں جانتے تو سنو، میں حیدر دجایا، میں حیدر دجایا، حسن میرا بھائی۔ اگر تم میرا تعارف نہیں جانتے تو سنو، میں حیدر دجایا، حسن میرا بھائی ہے، ہم شیر زینب تے اماں بتولے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا؟ میں اصغر دا بابا، میں قاسم دا مولا، میرا نا حسین تے نانا رسول ہے۔
کس کے ساتھ تم جھگڑا کرنا چاہتے ہو؟ یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہے؟ یہ کوئی عام آدمی تھا؟ یہ کوئی دو شہزادوں کی جنگ تھی؟ یہ کیا نعوذ باللہ اقتدار کی جنگ تھی؟ ارے یہ تو اقدار کی جنگ تھی، یہ تو اقدار کی جنگ تھی۔ یہ کوئی دو شہزادوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ نظریات تھے، یہ مستعار تھا، ایک طرف ظلمت تھی، ایک طرف نور تھا۔ یہ قیامت تک کے لیے استعارہ بننا تھا، ایک طرف محبتیں تھیں، دوسری طرف نفرتیں تھیں۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک سوچ ڈیولپ ہونی تھی۔ اللہ کے ہاں ایک یوں ہی نظام تھا کہ جب بھی کسی نے حیا کو سوچنا ہے حسین ذہن میں آئے گا، جب بھی کسی نے بے حیائی کو سوچنا ہے حسین کے مد مقابل جو یزید اور اس کی فوج سامنے آئے گی، جب بھی کسی نے انسانیت کو سوچنا ہے، احساس کو سوچنا ہے، شرافت کو سوچنا ہے، امانت داری کو سوچنا ہے، جب بھی کسی نے بڑے پن کو سوچنا ہے، کیونکہ بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، جب بھی کسی نے سوچنا ہے تو یہ مستعار مانگنا پڑے گا، یہیں سے خراج مانگنا پڑے گا۔ جب بھی کسی نے کسی کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرنا پڑا تو یہیں سے خراج ملے گا، یہیں سے ہمیں رستہ ملے گا۔ تو حضرت حسین اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اگر نہیں جانتے تو کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ آخر میں بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کی خیر خواہی ہے، او میں حیدر دا جایا، حسن میرا بھائی ہے، ہمشیر زینب تے اماں بطولے، میں قاسم دا بابا، میں اصغر دا بابا، میں قاسم دا مولا، میرا نا حسینے تے نانا رسولے۔ اور عجیب جملہ کہا، اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا۔ تم 30,000 کی فوج لاؤ، 21,000 کی فوج لاؤ، کتنی فوجیں لائے، روایتیں مختلف ہیں، پر اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے اور لڑن میں نہیں آیا۔ یہاں کوئی لڑائی نہیں ہے، تم میرے لیول کے نہیں ہو۔